सामने हम आए हैं और आज का जो एजेंडा है वो फेडरल और जो प्रोविंशियल कल पंजाब में बजट पास हुआ है, अपकमिंग जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का बजट है उसके ऊपर कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ और आप लोगों के ज़रिए अवाम के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। हुकूमत वक्त से बार बार रुजू करने के बावजूद कुछ ऐसे सवाल थे या कुछ ऐसे हमारे मुतालबे थे जो हम चाहते थे कि इस बजट में शामिल हों, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अक़रबा परवरी से काम लेते हुए हमारी एक ना सुनी, हमारे से रब्ता नहीं किया। तो हमारे पास अब प्रेस के अलावा कोई और चारा नहीं है और कुछ इश्यूज़ हैं जो हम आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो इस बजट को अवाम दोस्त करार दिया जा रहा है वो आई थिंक आजकल की तारीख का सबसे बड़ा झूठ और लफ्ज़ों का हेर फेर मैं इसको कहूँगी। एक गैर मुंतखबा शख्स के हाथों IMF का मनपसंद और IMF के डॉक्टर्स का लिखा हुआ बजट नेशनल असेंबली में पेश हुआ। बजट पेश होने के अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर जो एक 2-3 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो उन्होंने 2-3 बड़े हैरानकुन इंकिशाफात किए। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैंने बजट में शायद कोई गलत दस्तावेज़ पढ़ लिए हों। ये तभी होता है जब बजट लिखता कोई है, पढ़ता कोई है, प्रेजेंट कोई करता है। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझ पे बहुत प्रेशर है, आई माइट बी फोर्स्ड कि मैं पेट्रोल लेवी को इंक्रीज़ कर दूँ। तो पेट्रोल जब वो भी 20 रुपये की भारी कीमत से जब वो हमें ये बता रहे हैं तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आवाम को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि ये जो मैंने इतने करोड़ों रुपए के खर्चे से नेशनल असेंबली के इतने महंगे सेशन में जो बजट पेश किया था ये सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर था, ये सिर्फ एक जिसको आप रस्म कह सकते हैं, एक रस्मी तकरीर थी। असली बजट तो आवाम अब मिनी बजट्स और पेट्रोल बॉम्ब्स की शक्ल में फेस करेगी, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत इतनी इंतहाई बिग जंप के साथ रेस की जाएगी तो खाने पीने की अशिया, दवाइयों की कीमत, ट्रांसपोर्ट से लेके हाउसिंग की हर एक चीज़ की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आवाम की ऑलरेडी चीखें निकल गई हैं। आई थिंक एक और महंगाई का सुनामी आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। फिर बहुत अफसोस के साथ ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ वाला सलूक एक दफ़ा फिर किया जा रहा है। वफाकी सूबे में वफाकी बजट में हर सूबे का हिस्सा बढ़ाया गया है बेसिवाय खैबर पख्तूनख्वा का। ये बात अकल से बालातर है, समझ में नहीं आती कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट क्यों कम हुआ है। और जो हमारी हुकूमती पार्टी के अरकान हैं उनको जब आवाम ने ये मैंडेट दिया है और अपोजिशन ने बहुत भारी दिल के साथ जब उनका मैंडेट तस्लीम किया है, और यहाँ पे मैं आपको याद करा दूं कि हम सबको पता था कि 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे। 2018 के इलेक्शन 10 जुलाई से रिग्ड थे, जिस दिन से हारून बिलोर की शहादत की गई। और हमें ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था बिल्कुल नामंजूर था, लेकिन क्योंकि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस जमहूरी अमल के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी माली। हमारे बड़ों ने जेल में अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा काटा है। कल BBC वर्ल्ड की एक रिपोर्ट थी कि बाचा खान बाबा ने ज़िंदगी के 26 साल, ये 26 साल एक 39 साल जेल में गुजारे हैं उन गुनाहों के लिए कि जो उन पे कभी साबित ना हो सके। हम ये क्योंकि हमारे सीने बड़े हैं, हमारे बड़ों के सीने बड़े हैं, हम सारी बातें पी जाते हैं, अपने ऊपर गुजार लेते हैं कि हम कहते हैं कि सिस्टम ना डीरेल हो। तो जिन लोगों के हाथों में सिस्टम गया है उन लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो इस सूबे के वज़ीर आला हों, चाहे वो वफाकी वुज़रा हों, कि वो हर ऐवान पे जाएं और हमारे सूबे का जो मुकदमा है वो लड़ें और हमारे सूबे का हक वफाक से लेकर आए। ये अवाम का उनके ऊपर एक राइट है और इनको हमारा ये कर्ज अदा करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2020 के बजट में सिंध को 194 अरब रुपीस दिए गए थे, जो 2021 में 321 अरब हो गए हैं। अब मैं आपको याद करा दूं
کہ یہ وہی سندھ ہے جس کی حکومت کو چور ڈاکو ہر قسم کے الفاظ سے نوازا جاتا ہے. ہمیں روز کبھی ان کے گورنر کی طرف سے، کبھی ان کے وفاقی وزراء کی طرف سے، کبھی پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسنز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا سارا ڈیولپمنٹ منی، آپ کا سارا فنڈ سندھ حکومت کھا رہی ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں، اور یہ وہ الزامات ہیں جو ایک دفعہ پھر تصدیق شدہ نہیں ہیں. نہ انہوں نے ان پہ کیس کیا ہے، نہ کہ میں کوئی صداقت ہے، لیکن کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کیا جاتا ہے. آئی تھنک کہ جو ہمارے وفاقی اسپوکس پرسنز ہیں حکومت کے، ان کی تو یہی پالیسی ہے. اس صوبے کا انہوں نے شیئر بڑھا دیا ہے. پنجاب کے لیے 2020 میں 310 ارب روپیز تھے، جو 2021 میں 500 ارب روپیز تک بڑھا دیے گئے ہیں. اور کل جو بجٹ پیش کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں، اس میں پی ٹی آئی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے لیے ہیوی اماؤنٹس میں ڈیولپمنٹ فنڈز مختص کیے گئے ہیں. پی ٹی آئی اسی عمران خان کی جماعت ہے جو کہتی تھی کہ میں ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دوں گا، اور اس بات پہ تو وہ پورے اترے. یہ ایک وعدہ ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیتے، لیکن اپوزیشن کے اراکین کو نہیں دیتے، دوسری پارٹیوں کے ممبر کو نہیں دیتے. اپنے پارٹی کے ان ممبران کو بھی جو کہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں بک گئے تھے، دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ ڈالا تھا، ان کے لیے بھی ڈیولپمنٹل فنڈ ہے. لیکن اپوزیشن کے کسی ممبر کے لیے، چاہے وہ کسی بھی اسمبلی کا حصہ ہو، اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے. یہ آپ کی ریاست مدینہ میں انصاف کے تقاضے ہیں. بلوچستان کا حصہ 89 ارب روپیز سے بڑھا کر 133 ارب روپیز تک لے جایا گیا ہے. اور افسوس سے میں کہتی ہوں کہ پختونخوا کا حصہ 274 ارب سے 248 ارب کر دیا گیا ہے. پختونخوا میں کیا ہمارے پاس کوئی، ہم بہت سپر ڈیولپڈ صوبہ بن گئے ہیں، ہماری کوئی تکالیف نہیں ہے، ہماری عوام کی کوئی ضروریات نہیں ہے. دماغ چونک جاتا ہے کہ آخر کار یہ کیسے ہو گیا. اور وہ وفاقی وزراء جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، جو روز رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں خلفائے راشدین کے اور اسلامک کیلیفٹ کی مثالیں دیتے ہیں اور اپنی حکومت کا ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، تو جب یہ بجٹ پاس ہو رہا تھا، جب یہ فگرز مختص ہو رہے تھے، وہ اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یا وہ ان کی سیاست جو ہے وہ صرف ایک ٹی وی اسٹوڈیو سے نکل کے دوسری ٹی وی اسٹوڈیو میں جانے کے لیے ہے، اور عوام کی حقیقی ترجمانی وہ نہیں کرتے. جب ہم عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو، اس کے وزراء کو، ان کے ممبرز کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، تو ہم ان پہ کیچڑ نہیں اچھالتے. ہم مانتے ہیں کہ یہ خود نہیں مانتے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. اگر عوام کا مینڈیٹ لے کر یہ آئے ہوتے تو آج اس عوام کے لیے، اس مینڈیٹ کے حق کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہوتے، یہ اتنے بے غم اپنے گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا صوبہ وہ صوبہ ہے جو 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں، اور ہماری اپنی ضروریات بس 3000 میگا واٹ سے کچھ اوپر ہے. لیکن ہمیں ابھی تک نیٹ ہائیڈل پروفٹ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ملا. نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا جو فگر ہے، جو فیڈرل بجٹ کا کے پی حکومت کے اوپر بنتا ہے، صرف وہ 650 بلین روپیز ہے. آپ سوچ لیں کہ 650 بلین روپیز ہمارے اگلے سال کے بجٹ سے زیادہ بڑی رقم ہے. یہ پیسے ہمارے صوبے میں آ جائیں، ہماری عوام کے اوپر لگ جائیں، جو کہ مہنگائی کے نیچے، دہشت گردی کے نیچے، کووڈ کے نیچے، مس گورننس کے نیچے اتنی پس چکی ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن بہت افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ اس صوبے کی جو حکومت ہے وہ اپنا یہ حق فیڈرل گورنمنٹ سے مانگ نہیں سکتی. یہ اس کے باوجود کہ دونوں جو حکومتیں ہیں وہ ایک پارٹی کی ہیں، اس صوبے میں ان کی 70% ان کی میجورٹی ہے، تو مطلب کوئی قسم کا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس نیگوسیشنز میں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ نیگوسیشنز نہ ہو رہی ہیں، نہ اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. مرکز اگر ہمیں بجٹ میں زیادہ رقم نہیں دے سکتا تو جو واجبات ہمارے صوبے کی طرف بنتے ہیں کم از کم وہ ہمیں ادا کرے نا. لیکن افسوس کہ یہ شہر ناپرسان ہے اور یہاں پہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے.
دیگر صوبوں کی جو مختص کی ہوئی رقم ہے، ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس پہ ہم خفا نہیں ہیں. پنجاب میں خوشحالی آئے گی، بلوچستان میں آئے گی، سندھ میں آئے گی، ہم اس پہ خوش ہوں گے، ہم اس پہ فخر کریں گے. وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے. لیکن ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہم پھر یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ جی مے بی ان کی جو نمائندگان تھے انہوں نے اپنے صوبے کے لیے زیادہ بہتر فائٹ کی ہے، اور ہمارے والے جو ہے وہ چپ کر کے رہ گئے ہیں. ضم اضلاع کے ساتھ ایک دفعہ پھر سوتیلی ماں والا سلوک کیا گیا ہے. وہ ضم اضلاع جو جب ہم خیبر پختونخوا کے عوام کی بات کرتے تو ضم اضلاع کے عوام نے تو خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ سے بہت زیادہ تکالیف دیکھی ہیں، مشکلات دیکھی ہیں، انہوں نے بہت ایک تنگ ماحول دیکھا ہے. اب جب یہ اتنا بڑا مرجر ہوا ہے، اتنا بڑا ایک تاریخی سٹیپ اٹھایا گیا ہے، تو وہ جو 100 ارب روپے سالانہ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کے لیے کیوں نہیں ریلیز ہو رہے؟ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے ان لوگوں کا حق بار بار کھایا جا رہا ہے؟ اور 10 سالہ ترقیاتی پیکج کے لیے صرف 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آپ 100 ارب روپے سالانہ کا وعدہ دیکھیں اور 10 سال کی پیریڈ کے اوپر 30 ارب روپے دیکھیں، تو یہ تو ایک مذاق بن کے رہ گیا اس لوگوں کی، اس عوام کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ. اور ہم اس پلیٹ فارم سے صوبائی حکومت سے بھی اور جو مرکزی حکومت ہے اس سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خدارا ان دکھے ہوئے لوگوں کا دل اور نہ دکھائیں، ان کے حقوق اور نہ کھائیں. کائنڈلی جو ان کا حق بنتا ہے، یہ پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کا حق سب سے پہلے ان کو دیا جانا چاہیے. پھر جو NIC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں لیتا کہ NFC ایوارڈ پہ کیا بنی، اس کی کیا ڈویژنز ہیں، اس کے اوپر اس حکومت نے کیا سوچا. ہم یہاں پہ صرف IMF کو خوش کرنے میں، جو ان کے جو بابوز ہیں ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں آ کے ماحول دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹلز کے سارے ریسٹورانٹس بکڈ ہیں، وہاں پہ ان کی مہنگی مہنگی دعوتیں کی جا رہی ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ، اور وہاں پہ منصوبہ روز بنایا جا رہا ہے کہ عوام کے اوپر کس طریقے سے اور کون سا بم پھینکا جائے، ان کو کیسے کسی اور چھری کے ساتھ حلال کیا جائے. آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں CM خیبر پختونخوا نے ہمارے صوبے کے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کی تھی. اب اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پھر سے نہیں بلائی جا رہی تو آئینی ہمارے چیف منسٹر کے پاس ان کا آئینی رائٹ ہے کہ وہ مرکز کو لیٹر لکھیں اور وہ ایک میٹنگ کال کرنے کی ڈیمانڈ ان کو پیش کریں. کم از کم یہ اپنی آواز تو اٹھائیں، یہ اپنے حق کے لیے جو وہ کہتے ہیں نا بیٹل کا پہلا قدم تو رکھیں. ہم عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ان کو فلی سپورٹ کریں گے. پچھلے دور حکومت میں جب پرویز خٹک صاحب سارے اپوزیشن ممبرز کو لے کے نیشنل اسمبلی کے سامنے گئے تھے، انہوں نے دھرنا دیا تھا اور وہ ہمارے صوبے کے حقوق کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنے گئے تھے، اپوزیشن کے اراکین ان کے ساتھ گئے تھے. اس دفعہ ہم ان کو تسلی دلاتے ہیں کہ اگر پارٹی پالیٹکس کی وجہ سے، ان کی پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے اگر چیف منسٹر صاحب ہمارے صوبے کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو عوامی نیشنل پارٹی اٹھا سکتی ہے. ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھیں گے، اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے ملاقات کریں گے، اگر مظاہرہ کرنا ہے مظاہرہ کریں گے، اور اس چیز میں ہمارے لیڈر اور ورکر سارے شامل ہوں گے. یہ ANP اور PTI اور سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دکھیارے صوبے کی حقوق کی بات ہے، جس سے ہمیں مل کے سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں اس صوبے کا حق لڑنا چاہیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت وقت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ اس صوبے کا بجٹ بنائیں، جب وہ ایلوکیشنز کریں تو وہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، چاہے وہ سیٹلڈ ایریاز کے ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، چاہے وہ نیولی مرجڈ ایریاز کے ہوں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ریسورسز بہت کم ہیں، اور اگر سب کی مرضی کے ساتھ ہمارے یہ ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں تو بہت بہتر اس کا ہم نتیجہ دیکھتے. بہت سارے اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میرے کولیگ حامد طوفان صاحب اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمر بی بی نے جو بات کی وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا مجموعہ تھا، لیکن میں خصوصاً صوبائی حکومت کی جو 2020-21 بجٹ میں لوکیشن تھی، جو ریلیزز ہوئے ہیں اور جو لیپسز ہوئے ان کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ سے شیئر کرتا چلوں گا. 2020 اور 21 میں جو صوبائی حکومت کی ترقیاتی بجٹ تقریباً 317 ارب روپے بنتی ہے، اس میں ابھی تک 14 جون تک ان لوگوں نے صرف اور صرف 139 ارب روپے خرچ کیے ہیں، جو ٹوٹل کا صرف 43% بنتا ہے. اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے فیکٹس اینڈ فگر اس طرح کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ان لوگوں نے صحت ایمرجنسی اور صحت ریفارمز کے حوالے سے بہت سی باتیں کی. 2019 میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ پالیسی لائیں گے، لیکن 19 سے لے کر ابھی تک 2-2.5 سال ہو گئے، ان لوگوں نے وہ بات تک پھر نہیں کی کہ ان پالیسی کا کیا ہوا. تو ہیلتھ میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس میں 31 ارب 71 کروڑ روپے ان لوگوں نے لوکیٹ کیے تھے، جو انہوں نے صرف 15 روپے خرچ کیے، 15 ارب روپے خرچ کیے اور 16 ارب روپے ان سے لیپس ہو رہے ہیں، جو کل تک کی تعداد ہے. اس طرح اگر آئیں تو ایجوکیشن میں ان لوگوں نے ابھی تک صرف اور صرف 48% ریلیزز کی ہے، 52% لیپسز ہو رہے ہیں ایجوکیشن کی مد میں. اور ٹرانسپورٹ جو BRT ان لوگوں نے بنائی ہے، یا ٹرانسپورٹ کے ٹوٹل محکمے میں 11 ارب 81 کروڑ روپے ان لوگوں نے لوکیٹ کیے تھے، جو ابھی تک 14 جون تک کی بات میں کر رہا ہوں، 14 کروڑ 90 لاکھ روپے ان لوگوں نے لگائے ہیں، ریلیز کیے. 11 ارب 36 کروڑ روپے ان لوگوں سے لیپس ہو رہے ہیں. اب 14 تاریخ اور 30 جون تک 16 دن ہیں، یہ 16 دن میں کتنے خرچ کرتے ہیں یہ بھی ہم انتظار کر لیں گے. اس طرح اگر ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، ان لوگوں نے 2 ارب 35 کروڑ روپے رکھے تھے، جس میں صرف 35 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، جس میں تقریباً 2 ارب روپے لیپس ہونے جا رہے ہیں. اس طرح اگر CNW میں روڈز کے دیکھیں تو 26 ارب روپے 47 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، اس میں ابھی تک 16 ارب 41 کروڑ خرچ ہوئے ہیں، 10 ارب روپے ان سے ابھی تک ضائع ہو رہے ہیں. اگر اس طرح بات کریں تو ابھی ہم مرج ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں نے جو بجٹ رکھا تھا، جو پیسے کیے تھے وہ 95 ارب روپے بنتے، لیکن صرف 33 ارب روپے ابھی تک خرچ کیے ہیں. 33 جو مجموعی طور 35 ارب روپے 35% حصہ بن جاتا ہے. اور اس میں 3 ایسے محکمے بھی ہیں جس میں صرف 0% 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. ان میں انوائرمنٹ، بلڈنگ اور ڈسٹرکٹ EDP بنتا ہے، ان میں 1 روپے خرچ نہیں ہوا. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن میں انہوں نے ابھی تک صرف 47% مرج ڈسٹرکٹ میں ابھی تک خرچ کیا ہے. ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، بنیادی ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک صرف 1% فنڈ استعمال کیا ہے، 99% لیپس ہو رہا ہے. یہ ان کی پریارٹیز ہیں جو بجٹ کے حوالے سے ہے. اور مرکزی حکومت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے ابھی تک یہ ان کا چوتھا بجٹ ہے، اور ہر بجٹ میں انہوں نے ایک نیا فائنانس منسٹر کے تھرو انہوں نے پیش کیا ہے. 2018 میں اسد عمر صاحب نے پیش کیا، 2019 میں حماد اظہر صاحب نے پیش کیا، 2020 میں حفیظ شیخ صاحب آئے، اور 2021 اور 22 کا جو بجٹ ہے شوکت ترین صاحب پیش کیا ہے. لیکن یہ 3 سال تک PTI کے گورنمنٹ پہ صرف اور صرف تنقید کرتے رہے ہیں، اور شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ PTI نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آخر پتہ نہیں وہ لوگ ان کو اچھے لگتے ہیں جو PTI کے خلاف بھی ہوتے ہیں، عوام کے بھی خلاف ہوتے ہیں، ان کو نوکریاں مل جاتی ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کا بہت بہت ایک بات آپ لوگوں کو یہاں پہ ریمائنڈ کرا دوں کہ پچھلے ہفتے ہماری صوبے کی کچھ اپنی روایات ہیں، ہماری صوبے کی اپنی کچھ کلچر ہیں، اور ہمارے پورے معاشرے کا کچھ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو اسمبلی کے باہر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی بہت تذلیل کی گئی، وہ بیچارے گرمی میں کتنے دنوں تک بلکتے رہے.
650 کانٹریکٹ امپلائیز، بہت سارے ایسے ہیں جن کی 13 سال 14 سال 15 سال ان کی سروسز ہیں، وہ بیچارے پورا سال ایڑیاں رگڑتے رہے ہیں، سردی میں بھی انہوں نے دھرنے دیے ہیں، گرمی میں بھی انہوں نے دھرنے دیے ہیں۔ ایک ہی لیٹر آتا تھا، ایک ہی سوال آتا تھا، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ تو صرف اور صرف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنا آدھا فنڈ پھر کیوں لیپس کیا ہے؟ پھر اس بات پہ نیب کو متوجہ ہونا چاہیے کہ جی یہ جو صوبے میں اتنی پرابلمز ہیں، لوگ اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اداروں کے پاس وہ رقم نہیں ہے، تو یہ جو رقم بچ جاتی ہے یہ آخری 15-16 دنوں میں کہاں جاتی ہے؟ اس کا کوئی حساب ہے؟ اور ہمیں 1 جون کو یا 10 جون کو یا 15 جولائی کو، 1 جولائی کو 15 جولائی کو حکومت کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی سپوکس پرسن آ کے پھر بتائے کہ جو لیپسڈ اماؤنٹس ہیں وہ کہاں گئے، وہ کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ پیسوں کو اپنے اور اپنے پسندیدہ جو گنے چنے چمچے ہیں ان کی جیبوں میں ڈالنے کا جو منصوبہ ہے، تو اس کی ہر لیول پہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ہم اس کو سٹاپ کریں گے، ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے، چاہے اس میں ہمیں سڑکوں کا راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ تھینک یو جی۔ یہ سرکار عزیز کمیٹی کے تحت 100 ارب روپے ملنے تھے سالانہ، تو اگر نہیں ملتے تو اس حوالے سے سیاسی پارٹیاں عدالت کا یا کسی بھی دروازے کو کھٹکھانے کا نہیں سوچ رہی کہ آخر یہ تو غیر آئینی کام ہے، غیر کا آئینی کام ہو رہا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی جی، ہماری کل صوبائی کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں ہم نے اپنا یہ جو عدالت کا راستہ ہے اس کو بھی وہ کیا ہے، اور جب یہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا اور جب اس کی مدت لیپس ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ چیز عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ ہم عدالت کے ساتھ رجوع کریں گے۔ اپنے صوبے کا حق میں نے آپ کو کہا ہے، چاہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ نکل کے ہو، چاہے وہ جیلیں بھر کے ہو، ہم اپنے عوام کو ان کا حق دلا کے رہیں گے۔ شکریہ۔